अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जनाब नीलोफर, रिमशा रियाज, केस नंबर 12। ये कैफ़े का मंजर है जहाँ कैब में छुपी अनीता ठाकुर के सामने लॉन के जामनी रंग के सूट में बैठी लालैन है जो इसे यकटुक देख रही है। सोच लो, ऑफ़र अच्छी है, मुझे बस नीलोफर की कमज़ोरी बता दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी। अनीता ने लालच भरे अंदाज में उसके सामने पैसों की एक गड्डी रखी। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मगर अगर आप ये सोचती हैं कि इन चंद टकों से आप मुझे ख़रीद लेंगी तो ऐसा नहीं है, लाले ने स्पार्ट अंदाज में कहा। जानती हो, कुत्ते को वफ़ादार कहा जाता है, मगर वो उसके लिए वफ़ादार होता है जो उसको गोश्त वाली हड्डी देता है। अनीता ने कुछ जताकर कहा। होते होंगे वो कुत्ते आपके यहाँ, मगर हमें हमारी मैडम इतना ही खिलाती हैं कि हम किसी और के हाथों में हड्डी देखकर राल नहीं टपकाते। खैर, आप जैसी खातून ये कहाँ समझेंगी। वो आंखें घुमाकर बोली। चलो, मैं 1 मिनट के लिए भूल जाती हूँ कि मैं तुम में और मुझ में तकरार हुई। अब अनीता ने टेबल पर 3 गड्डियाँ मज़ीद फैलाई। लालैन का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे नोटों पर हाथ फेरा। आप इतना कह रही हैं तो वो पैसों को एक जगह इकट्ठा करके उसकी तरफ करते हुए देखते हुए बोली। अनीता मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, सब हड्डी का कमाल है, अनीता ने आगे होकर कहा। लालैन पूरे होंठों से मुस्कुराई। फिर उसके तासुरात एकदम बदले और उसने वेटर को आवाज़ दी। वेटर भागता हुआ आया। जी मैम, वो अदबन बोला। ये लो, ये पैसे रखो। मैडम कह रही हैं कि मैं हर माह पैसे दूंगी, गरीबों को फ्री में खाना मिलना चाहिए। लालैन अनीता को देखकर बोली। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी कि इनके कैमरे ऑन हो गए थे। लालैन आगे हुई। गलत मिसाल दी है आपने। कुत्ते में और इंसान में फ़र्क है। इंसान में अकल है, और अगर तुम में अकल नहीं है तो मतलब तुम वही हो जो तुम मुझे बुला रही थी। वैसे देखो, मैंने तुम्हारा फ़ायदा करवा दिया, अब मज़ीद हड्डियाँ ख़रीद लेना। वो पलटी, सीधी हुई, फिर बैग उठाकर चल दी। 2 माह बाद के दिन थे, गुज़र ही गए, कट ही गए। हम मरे नहीं, बस सख्त दिल हो गए। अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी की आमद व रुखसत से। मौसम दिल के अब बदल से गए। ये वही पार्क था जहाँ उस आरेज़ को सुकून के लिए आता था। वो इसके सामने खड़ी थी। वो नीले रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस था, बाजू ऊपर की तरफ रोल किए हुए। आप क्या चाहती हैं नीलोफर? पिछले 10 मिनट से वो खामोश थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती आरेज़। मैं ख़ानदान के ख़िलाफ़ चली जाती, दुनिया ऊपर से नीचे कर देती, मगर आप क्या करने वाली हैं? आप इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। फ़िलहाल मैं डिस्टर्ब हूँ। याददाश्त गुम हो जाए, हिजरत कर जाऊँ या फिर शुरुआत करूँ एक नई ज़िंदगी की, जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। वो हसरत से कहती स्ट्रॉ हिलाने लगी। वो खामोश रहा। आपका सफ़र अच्छा रहे, मगर ब्लैंक माइंड कर्स्ड होते। याददाश्त साथ लेकर जाइएगा, मुझे याद रखिएगा। उसने एक पल के लिए नीली आंखों में देखा, फिर दिल को कुछ हुआ। वो मुस्कुराई। कुछ देर ठहरने के बाद बारिश शुरू हो गई थी। मेरी गाड़ी है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, भीग जाओगे। वो पार्क से उठते हुए ऑफ़र करने लगी। नहीं, कल को कोई नीलोफर होगी और वो ये ऑफ़र नहीं देगी। वो हंसकर बोला। कम ऑन, भीग जाओगे। वो फ़िक्रमंदी से बोली। मेरे हाथ देखे, खाली हैं। खाली हाथों का एक फ़ायदा है, इनके पास कुछ खोने को नहीं होता। आज फिर से मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। रही बात बारिश में भीगने की, तो बारिशें मरहम लेकर आती हैं। आज शायद मेरी बारी हो। वो न जाने क्या कहने जा रहा था। नीलोफर का समझ न आया। तुम्हारी फ़िलॉसफी ऊपर से गुजरी है, वो शाने उचकाकर बोला। आप जाएं। वो क्या बताता उसे कि वो उसके हाथ खाली कर गई थी। वो इसे अलविदा कह रहा था। वो चली गई और आरेज़ ने उसे जाने दिया। लालैन और नीलोफर का सलून में छोड़कर वो नीचे प्लाजा में आया था। मामूल के मुताबिक उसने काली हाफ टी शर्ट पहनी थी, साथ में हमरंग पैंट। सर पर काले रंग की पिकअप थी। वो डिस्पेंसरी से कुछ दवाएं ले रहा था। गाड़ी की पार्किंग एरिया में थे। ये सबसे निचले फ्लोर पर थी। उससे गुजरकर सामने लेफ़्ट साइड पर ऊपर जाना था, जहाँ मुख्तलिफ सैलून थे। फारिद ने पैसे अदा किए और शॉपर लेकर गाड़ी की तरफ गया। काफ़ी टाइम हो गया था। नीलोफर और लालैन अभी तक नहीं आई। वो खुद कलामी करने लगा।
اس کے ذہن میں جھماکا ہوا. وہ لفٹ کی طرف بھاگا, بٹن دبایا. اس نے تھوڑی پر آیا پسینہ صاف کیا. وہ تیزی سے اوپر گیا جہاں وہ گئی تھی. لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں. سوری سسٹر, وہ ٹکراتے ٹکراتے بچا. سیلون جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا اس کے باہر کلوز لکھا ہوا تھا. واٹ؟ اس کا صحیح معنی میں تنفس بگڑا. وہ جیسے پیچھے ہوا وہ کسی مرد سے ٹکرایا. سوری بھائی جان. وہ اجلت میں بولا. وہ مرد برقعے میں کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا. فارد نے توجہ نہیں دی. وہ مرد لفٹ کی طرف جا چکا تھا. فارد اس سیلون سے ہٹا تو اسے کچھ اندر گرنے کی آواز آئی. اس کا دماغ گھوما. اس نے دروازے سے کان لگایا. شیشے کا دروازہ تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. ایک لوہے کا راڈ دکھا جو کسی نے پھینک دیا تھا. وہ اس کی طرف لپکا. کچھ منٹ بعد وہ شیشہ توڑ چکا تھا. سب منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے. کانچ فرش پر گرے. وہ ان پر سے سنبھل کر اندر گزرتا گیا. اندر گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. اس کے ساتھ کچھ اور مرد بھی داخل ہوئے. کیا ہوا ہے مسٹر؟ یوں کسی کی پراپرٹی کو تم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ایک لڑکی بول رہی تھی مگر اسے جیسے سنائی نہ دے رہا ہو کہ اچانک اس کی نظر کونے میں گری لڑکی پر پڑی. واٹ؟ وہ چیخی. لڑکی کے ماتھے پر خون تھا. فارد نے اسے دیکھا. اس نے لالین کا نمبر ٹرائی کیا. فون وہ وہیں پر ہی پڑا تھا. سیلون کو دیکھ کر لگتا تھا یہاں کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی. سامان نیچے گرا ہوا تھا. سیٹ پر خون لگا تھا. فارد سیٹس کی طرف بڑھا. آواز آنے لگی. وہ نیچے جھکا تو وہ لالین تھی جس کے ہاتھ بندھے تھے. منہ پہ پٹی تھی. وہ ذرا سا اور ٹھہرتی تو کف سے مر جاتی. فارد نے زور لگا کر سیٹ کو پیچھے دھکیلا. ایک دو مردوں نے اس کی مدد کی. چشمش. وہ فوراً آگے بڑھا. اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا. اس کی پٹی ہٹائی. ہاتھ کھولے. لالین ڈر کے مارے اس کے ساتھ لگی. کچھ نہیں ہوا, میں ہوں نا, اسے حوصلہ دے کر بولا. ایک لڑکی اسے پانی دینے لگی. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس پکڑا مگر پانی گر گیا. فارد نے اب کی بار گلاس پکڑا اور لالین کو پانی پلایا. نیلوفر کہاں ہے لالین؟ اس نے آہستگی سے پوچھا. وہ لوگ اسے لے گئے. انہیں بچا لو فارد, وہ رو دینے کو ہی تھی. فارد کا سانس اکھڑا. اس نے لالین کو کرسی پر بٹھایا. لڑکی اس کے پاس تھی. وہ بھاگ کر لفٹ کی طرف گیا. اسے ذہن میں وہ مرد یاد آیا جو اس سے ٹکرایا تھا. اسے ہوش آیا تو کوئی اسے گاڑی میں ڈال رہا تھا. اس کے ہاتھ بندھے تھے. اسے یاد آیا وہ سیلون میں تھی جب ایک لڑکی وہاں گھس آئی. اس لڑکی نے اسے جوس دیا. جوس میں کچھ تھا. وہ اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس کرنے لگی. کوئی مرد داخل ہوا تھا. لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کے تھپڑ سے وہ دور جا گری. نیلوفر اٹھی مگر گر گئی. لالین, اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا. وہ مرد لالین کو باندھ رہا تھا. وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر نیلوفر گر چکی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو وہ پارکنگ میں تھی. اس کی گاڑی کے آگے کنٹینرز تھے. اس نے مردوں کو بڑبڑاتے سنا. کس گدھے نے راستے میں لگا دیے کنٹینرز؟ ایک غصے سے بولا. کنٹینرز ہٹائے جا رہے تھے. وہ ہان دینے لگا, ساتھ گالیاں بھی. نیلوفر نے مندی مندی نظروں سے ارد گرد دیکھا. سر گھوم رہا تھا. تیز کر تیز کر, وہ ادھر آ رہا ہے, دوسرے سے جلدی سے کہا. فارد گاڑی کی طرف دوڑ رہا تھا. کنٹینرز ہٹا. گاڑی نے سپیڈ تیز کی. فارد تیز رفتاری سے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ دوسری طرف سے بھاگنے لگا. گاڑی نچلی سڑک پر تھی. وہ دوڑتا ہوا چھلانگ لگا کر نچلی روڈ پر آیا. گاڑیوں سے بچتا بچاتا وہ اب اس گاڑی کے سامنے تھا. اڑا دے سالے کو, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شخص نے کہا. ڈرائیور نے سپیڈ بڑھا دی. فارد اس کی طرف بھاگا اور دیکھتے دیکھتے جس لگائے اور بونٹ پر بیٹھ گیا. گاڑی کے ٹائر چرچرائے. ٹریفک پولیس ایک دوسرے کو کمانڈ دیتی ان کی طرف پہنچنے لگی. فارد نے پیدر پہ مکے مار کے شیشہ توڑا. نیلوفر نے اسے دیکھا. وہ شاید مسکرائی تھی. فارد نے ڈرائیور کے منہ پر ایک مکہ مارا. گاڑی ایک دیوار سے لگی تھی. فارد اترا. تیر سے وہ اب ان دونوں کو پیٹ رہا تھا. لالین قدم اٹھاتی بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی تھی. اس نے دروازہ کھولا. نیلوفر کو اتارا. فارد اب بھی پیٹے جا رہا تھا. لالین نیلوفر کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر گاڑی کی طرف غائب ہو گئی تھی. پولیس آ چکی تھی. فارد سمیت انہوں نے باقی 2 گنڈوں کو حراست میں لے لیا. فارد اب بھی نہیں رک رہا تھا. ہاتھ کیسے لگایا اسے؟ وہ چلایا. تینوں کو موبائل میں بٹھایا گیا. فارد نے گاڑی سے لالین کو دیکھا جو گاڑی گھما کر مخالف روڈ پر چڑھی گئی. فارد کو مزید تیش آنے لگا. فارد کو اور دوسرے گنڈوں کو الگ الگ بند کر دیا گیا. سر, یہ میری غلطی نہیں, آپ نے مجھے فضول میں بند کیا ہوا ہے. فارد نے سلاخوں سے پیچھے سے غور آ کر کہا. بیٹے, سڑکوں پر غنڈہ گردی کرتے ہو, پبلک پراپرٹی توڑتے ہو, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو تو یہ غلطی نہیں جرم ہے. پولیس افسر بے نیازی سے رجسٹر میں کچھ لکھتے کہنے لگا. سر, آپ کا قانون تب کہاں ہوتا ہے جب لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ اغوا ہو رہی ہوتی ہیں. وہ غصے سے بولا. جب عام شہری کچھ صحیح کرتا ہے تو اندر ڈال دیتے ہو آپ لوگ.
اس نے سلاخوں پر ہاتھ زور سے مارا۔ تو تم اب غلط طریقے سے صحیح کام کرنے لگے ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا، پھر اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ وہ عین اس کے سامنے تھا۔ یہاں پر آئے دن ہزاروں اغوا کاریاں ہوتی ہیں، تم بتاؤ ابھی یہ 1 درجن نفری لے کر کدھر جاؤں؟ ہماری دشمنی بھی جرم سے ہے، مگر تم جنہیں ووٹ دے کر کرسیوں پر بٹھاتے ہو، ہم کیا کریں؟ وہ رسانیت سے بولے۔ فارد نے تھوک نکلا۔ انکاؤنٹر، فارد نے بے ساختہ کہا۔ افسر نے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ سر جی، آپ کیوں نہیں جوائن کرتے پھر محکمہ؟ آئیں، مجرموں کا خاتمہ کریں، آپ ہی کی تو ضرورت ہے اس ملک کو۔ وہ استہزاء سے بولا۔ ہاں، تاکہ کل کو مجھے بھی گالیاں دی جائے، وہ تنفر سے بولا۔ افسر نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر کچھ کہنے کی بجائے سیٹ پر جا بیٹھا۔ چپ لگ گئی نا آپ کو؟ وہ تل ملا کر بولا۔ نکالیں مجھے، وہ سلاخوں کو تھام کر بولا۔ بیل ہو جانے دو، تب تک ہوا کھاؤ تھانے کی، وہ بے نیازی سے بول کر فائل میں سر دے گئے۔ نیلوفر ابھی بھی بے ہوش تھی۔ رقیہ اور لالین اس کے گرد تھے۔ نیلوفر کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ لالین بے چینی سے انگلیاں مروڑتے چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ رقیہ نے نیلوفر پر چادر ڈالتے پوچھا۔ جیل، وہ لب کاٹ کر کیوں؟ رقیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ٹریفک لا توڑے ہیں، پبلک پراپرٹی ڈیمیج۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی ضمانت کے لیے جانا چاہیے، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ تم تھانے جاؤ گی؟ رقیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ میری غلطی تھی، میں نے نیلوفر کو بچانے کے لیے اسے یوں ہی چھوڑ دیا، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ لالے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اکیلی مت جاؤ، ارے اس کو کال کرو، اسے ساتھ لے جاؤ، وہ بھروسے کے قابل ہے۔ رقیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں کال کرتی ہوں۔ وہ فوراً فون کی طرف بڑھی اور کال کرتی باہر چلی گئی۔ رقیہ نے نیلوفر کی جانب دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہاری ملاقات ہے، کوئی ملنے آیا تم سے؟ فارد پش اپ کر رہا تھا جب تھانے دار نے کہا نیلوفر۔ وہ سیدھا ہوا۔ جوتوں کی آواز مردانہ تھی۔ اس نے جوتوں پر جائزہ لینا شروع کیا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں قریباً 5 فٹ 7 انچ کا مرد اس کے سامنے تھا۔ فارد کھڑا ہوا، شرٹ پہنی، پھر سامنے کھڑے وجود کو حیرت سے دیکھا۔ سامن سخراج، اس نے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوالن پوچھا۔ ضامن کے ہونٹ طنزیہ مسکان میں ڈھلے۔ فارد، کیا لگانا چاہیے ڈیش میں؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا۔ فارد کے جبڑے بھینچے۔ کیا آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ فارد نے چبا کر بولا۔ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا کہ ایک پالک کے لیے وہ چھتری کھول کر اس کی پشت کو دھوپ سے بچا رہی ہے۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ وہ تھوڑی کھجا کر فارد کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ فارد ہنسا، ذرا پیچھے ہو کر پھر پوز بنا کر کھڑا ہوا۔ دیکھ لیا؟ ہو گئی تسلی؟ اب نکلو۔ فارد کی مسکراہٹ سمجھی۔ شاید تمہارے مسخرے پسند آئے ہوں گے نیلوفر کا، وہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ افسوس، انہیں تم بھی 3 پیس میں سوٹ میں بھی کباڑ لگے۔ فارد زور سے ہنسا۔ سامن کی مٹھیاں بھینچی۔ جس کی طرف جا رہے ہو وہ صرف سراب ہے، وہ کہہ کر سوراخیں تھام گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اسی کی ٹون اسے واپس کروا دیا گیا۔ تم خود کو دیکھو اور اسے، وہ آسمان ہے، تمہارے ساتھ تو تمہارے باپ کا نام۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فارد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاں، کالر پر ہاتھ نہیں بچے، یہاں ہاتھ ڈالنے والے قبر میں جا لٹے۔ وہ نفے میں سر ہلاتا اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ سلیل ہو تم، گھٹیا ترین۔ سامن، تھوکتا ہوں میں تم پہ، وہ غرایا۔ سامن محسوس انداز میں پیچھے ہٹا۔ جیسے مجھے بڑا فرق پڑتا ہے، وہ شان نے اچکا کر بولا۔ نیلوفر سے دور رہنا، ورنہ اپنی قبر تیار رکھنا۔ چشمے لگاتا وہ فارد کو چیلنج کر گیا۔ مرو گے تم سامن، وہ تھوکتی نہیں ہے تم پر، نفرت ہے تم سے، سمجھے؟ وہ غرایا۔ سامن بلا پلٹے اسے بائے کرتا چلا گیا۔ لالین، آپ کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ضمانت کروا لوں گا، فارد نے کال پر لالین کو سمجھاتے کہا۔ عارض، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ فارد مجھ سے بدگمان ہو جائے گا، لالین نے شبے سے کہا۔ وہ فارد ہے لالین، وہ گمان تک نہیں کرتا، ہاں بدگمان کہہ رہی ہیں۔ آپ عورت ہیں، میں مرد ہوں، مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے تھانے میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ وہیں پر ہی رہیں۔ رہی بات آپ کی پیشین گوئی کی، تو میں آپ کی وکالت کر لوں گا، اوکے؟ اب فون رکھیں اور اپنی میم کا خیال کریں۔ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ 1 منٹ، اس سے پہلے کال کاٹتی عارض بڑبڑایا۔ جی، لالین نے سوالیہ طور پر اسے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ آواز دبی دبی سی تھی۔ ہاں، وہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ فارد نے ٹھنڈی سانس لی، سیڑھیاں اترتا بائک کی چابی لے کر تھانے کی طرف چل دیا۔
शबनम आंटी के घर अब पर्दे लगा दिए गए थे और ये मशवरा फारिद ने दिया था। कुछ देर बाद वो थाने में अफसर के सामने बैठा था। उसने बेल पेपर पर साइन किए। लड़का सुलझा हुआ कि इसको समझाइयो जो गुंडों मवालियों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जवानी जोबन पर इसलिए खूल वाले ले खा रहा है, पर समझदार इंसान अपनी तनाई के हाथों ही मारे जाते हैं। वो हमदर्दाना लहजे में बोले, वो कभी गलत नहीं करता सर, और मैं इसका दोस्त हूँ। मैं इसे यही बोलूँगा, हर बार मौका मिले तो ऐसे ही करे, इन जैसे लोगों के साथ। आरेज़ खड़ा हुआ। फारिद को लाया गया। चलो, आरेज़ ने हुक्माना अंदाज में कहा तो वो नज़र एक निगाह गलत डालकर बाहर का रुख किया। बाइक पर वो दोनों गए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि एक मोटरसाइकिल इनके पीछे है। वो डाकू थे। अब इनकी खैर नहीं, फारिद ने चबाकर कहा। आरेज़ ने एक गली में बाइक मोड़ दी। कहाँ गए वो? बाइक पर सवार एक दूसरे से पूछने लगे। वो 3 थे। इस तरफ चल, दरमियान वाले ने गली की तरफ इशारा किया। जैसे वो गली में दाखिल हुए, डंडा किसी टायर में फंसा। तीनों उछल कर गिरे। फारिद ने बाइक को लात मारी। अब वो दोनों इनको पीट रहे थे। क्या समझ रखा है हमको जो लूटने आ रहे थे? आरेज़ ने सारा गुस्सा इन पर निकाला। फारिद ने सुना तो पेट पर हाथ रखे हंसा। वो ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। बस भाई, इतनी डोज काफ़ी है। फारिद ने आरेज़ को रोका। अब वो बाइक की तरफ बढ़ गए। फारिद सारे रास्ते से अंबानी कहकर छेड़ता रहा। शाम की सुर्खियाँ आसमान पर छा गई थी। फारिद बेड पर लेटा था, आंखों पर बाजी रखे। वो चुपचाप था। फारिद, उठ भाई, खाना। आरेज़ ट्रे में खाना लाकर टेबल पर रख गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा। खाना वैसे ही धरा था। फारिद, आरेज़ ने इसका बाजू हिलाया। भूख नहीं है यार। वो शायद रो रहा था। ऊपर हो। आरेज़ ने उसे खींच कर उठाया। किसी ने कुछ कहा है क्या? वो गंभीर लहजे में पूछने लगा। तुझे शर्मिंदगी नहीं होती मुझसे? फारिद ने उसे इस तरह से देखा। किस लिए शर्मिंदगी? वो नासमझी से उसे देखने लगा। ये वजह काफ़ी नहीं है कि मेरे बाप तक का नहीं मुझे पता। वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोला। कौन है वो जिसने तुम्हें ये सब कहा? आरेज़ का खून उबलने लगा। तुम्हें पता है वो कह रहा था मैं नीलोफर के काबुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको एक तरफा चाह सकता हूँ। वो कभी मुझ जैसे शख्स को कबूल नहीं करेगी, कभी नहीं। वो हिचकी लेकर बोला। एक घुमा कर दूंगा ना। इधर आ। आरेज़ ने खींचकर उसे गले से लगाया। वो महसूस कर सकता था कि फारिद के आंसू इसके कंधे पर गिर रहे थे। उसने दिल में कुछ तय किया था। नीलोफर बेहतर थी। लालैन इसका हाथ पकड़कर उसे लॉन में लेकर आई। हवा की खुनकी में उसने सुकून का सांस खारिज किया। फारिद नहीं आया? नीलोफर ने लालैन की तरफ देखकर पूछा। नहीं। लालैन ने यक लफ्ज़ी जवाब देकर उसके पैर कुर्सी पर रखे। उसे मेरी फिक्र नहीं है ना, मैं ही बस इसके लिए सोच रही हूँ, वह ज़ुकाम भरे लहजे में बेसाख्ता कह गई। लालैन ने नज़र उठाई, नीलोफर को देखा। नीलोफर सटपटा कर रह गई। लालैन का मुंह खुले का खुला रह गया। आई थिंक मुझे वो अच्छा लगने लगा है। नीलोफर लालैन के हाथ पकड़कर बोली। लालैन को समझना है वो क्या करे। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये कोई अट्रैक्शन भी नहीं है। मोहब्बत का पहला लम्स क्या होता है मुझे अब पता चला। वो मुझे अपना अपना सा लगता है, जैसे इससे कोई सगा रिश्ता हो। वो जोशीले लहजे में बोली। कब से आप मुझसे छुपा रही हैं? लालैन ने उसे घूरा। वो तभी मेरे दिल पर दस्तक दे गया था जब वो मेरे लिए लड़ा था। हर बार जब वो अदब की निगाह से देखता है तो वो मेरे मेयार पे पूरा उतरने लगता है। इसका मुझे कोई सानी नहीं दिखता। आई एम मेडली इन लव विद हिम। वो अफसरदगी से बोली। अगर वो आपके नसीब में हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा। लालैन मुस्कुराई। लेकिन देखो ना, वो मुझे देखने भी नहीं आया। वो खफाई, वो जेल में था। लालैन ने नज़र बचा कर कहा। अब वो सारी तफसील उसे बता रही थी और नीलोफर को गुस्सा आ रहा था। फारिद को बुखार था। आरेज़ उसको दवाई देकर काम पर चला गया। फारिद ने आंखें बंद की। जानते हो क्या करूँगा मैं इसके साथ? वो ढीठों की तरह हिंसा और फिर फारिद के ऐन सामने खड़ा हुआ। फारिद ने जबड़े भींच के। मैं उसे अपने निकाह में लाऊंगा। शादी। वो मेरी गुलाम बनेगी, मेरी लोडिया। सामिन ने हाथ उसके शाने पर रखा। और फिर उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा। वो औरत है और तुम तो उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होगे। तुमसे हमदर्दी होने लगती है। एक तो लेपालक और। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता, फारिद ने इस पर धावा बोल दिया। इसको कॉलर से पकड़कर ज़मीन पर गिराया और ख़ुद इस पर बैठकर उसको मारने लगा। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम नीलोफर की कसम तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर वालों को उसका बाल भी बराबर नुकसान तुम्हें जहन्नुम के बदतरीन दर्जे में पहुंचा देगा।
تم نے ابھی صرف میرا نام سنا ہوگا، پھر تم دیکھو گے کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر نخوت سے فارد نے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور اٹھا۔ نامرد، عورت پر مردانگی دکھا رہا ہے، اگلی بار وہ حال کروں گا کہ ماں کے پلو میں پلاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اسے کھینچ کر لات ماری جو اس کے پیٹ میں لگی۔ منہ سے خون نکلا۔ سامنے روڈ پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے؟ ہاں تو لے پالے گا اسے؟ ہاں، وہ میری نہ ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں۔ سامنے اٹھا تھا۔ یہ سن کر اس کا دماغ بھڑک اٹھا۔ اسے پھر سے زمین بوس کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے اس پہ، سمجھے؟ وہ ہو رہا ہے۔ اس کو پیٹنے کے بعد وہ اپنا کوٹ اٹھاتا غصے سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک پتھر کھینچ کر سامن کی گاڑی پر دے مارا۔ باربر سے ہو کر وہ فارد سے ملنے آیا تھا۔ وہ جھڑپ اب اسے بھولنے والی نہیں تھی۔ 2 دن کے بعد گزرنے کے بعد وہ آیا تھا۔ نیلوفر نالاں تھی۔ آج ایک ایونٹ تھا جس میں وہ جانے والی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ لالین نہ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر زخم تھے۔ نیلوفر نے ہمدردانہ لہجے میں اسے دیکھا۔ شبنم آنٹی کیسی ہیں فارد؟ نیلوفر نے بات شروع کی۔ پتہ نہیں، سرد لہجہ۔ کیوں؟ نیلوفر نے سوال کیا۔ ان کی فیملی ہے، جہاں میری ضرورت نہ ہو میں وہاں نہیں جاتا۔ یہ میرے معیار کے خلاف ہے، وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ لالین نے اسے دیکھا۔ وہ خفا سا تھا۔ مس لالین، آپ مجھے راستہ بتائیں گی؟ وہ سرسرے انداز میں بوندا۔ وہ چونکی۔ جی، یہ لوکیشن۔ اس نے فوراً فون فارد کے سامنے رکھا۔ اوکے۔ وہ گاڑی گھما کر دوسری سڑک پر لے آیا۔ ہمیں حدود پتہ ہونا چاہیے۔ دل کو بہلائے رکھنا ضروری ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگا۔ نیلوفر اس کے اکھڑے پن پر تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ آج ایک بڑا شو ہونا تھا۔ گاڑی مطلوبہ حال کے آگے رکی۔ ایجنسی کی گارڈ نے نیلوفر کو سیکیورٹی دی۔ وہ بیک سٹیج پر جا رہے تھے۔ نیلوفر کو تیار ہونا تھا۔ لالین فارد پر ترہم بھری نگاہ ڈالتی نیلوفر کے ساتھ ہو لی۔ ساری ماڈلز تیار ہو رہی تھی۔ شو چل رہا تھا۔ لاسٹ میں واک کرنی تھی۔ آوازیں گھول مل رہی تھیں۔ کوئی لپسٹک کا بول رہی تھی تو کسی کا آئی لائنر نہیں تھا۔ انیتا ٹھاکر اور سنیہا نے اسے حسد بھری نظروں سے دیکھا۔ لالین نے اسے کور کر لیا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ لالین، حسدوں کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی کامیابی کا ایندھن ہوتے ہیں۔ وہ ان کو انسنا کر کے بولی۔ سلیم، سنیہا نے بیزاری سے کہا۔ نیلوفر نے لالین کو دیکھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب رنگ برنگے ڈیزائن کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے۔ سب سے ہیوی ڈریس نیلوفر کا تھا کیونکہ وہاں موجود 10 ماڈلز میں وہ ٹاپ 1 تھی، بس نیلی آنکھوں کی وجہ سے۔ ایک نے نخوت سے کہا۔ میک اپ آرٹسٹ اس کو ایلیسٹینشن لگا رہی تھی۔ اس کا گلا کھلا تھا۔ بالکل گردن سے چپکا ہار پہنایا گیا تھا۔ اسکن براؤن لہنگا جس پر کافی کام ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ درست کیا گیا۔ چوٹی میں پھول لگائے گئے۔ اسٹیج پر سب چل رہی تھیں۔ وہ آخر میں آئی تھی اور سارے کیمرے اس کی طرف اٹھے۔ وہ بے نیازی سے چل رہی تھی۔ پھر وہ واپس پلٹی اور 9 لڑکیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اب ایک ایک ماڈل چل رہی تھی۔ انیتا جب واپس ٹرن لینے لگی تو گر گئی۔ سب کے منہ سے رنگ برنگے لفظ نکلے۔ اس نے بھی لہنگا پہنا تھا۔ اس کی ڈوری ٹوٹ گئی تھی۔ نیلوفر آگے بڑھی، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی پشت کو ہاتھ پھیلا کر کور کیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فالوورز کے لیے کر رہی ہوں، وہ تن چھاڑتی بولی۔ نیلوفر اور اب ایک ساتھ وہ آمنے سامنے دیکھنے لگی، مسکرا کر پوز دینے لگی۔ سمجھدار ہو، نیلوفر نے چبا کر کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، انیتا نے کیمرے میں دیکھ کر چبا کر کہا۔ پر وہ تو تمہارے معیار کی جگہ ہے، نہیں؟ نیلوفر نے محظوظ ہوتے کہا۔ انیتا اسے گھور کر رہ گئی۔ شو ختم ہو گیا۔ چینج کرنے کے بعد نیلوفر لالین کے ہمراہ گاڑی کی طرف گئی۔ گارڈ چوکنا تھے۔ چلو، لالین نے کہا۔ فارد نے سر خم کیا اور گاڑی چلا دی۔ بس مجھے یہیں پر ہی اتار دو۔ وہ ایک نرسری تھی جہاں نیلوفر عجلت سے بولی۔ یہاں کیوں؟ وہ کھڑے لہجے میں بولا۔ کیا میں تمہیں بتانے کی پابند ہوں؟ وہ بھی اسی ٹون میں بولی۔ لالین نے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ اتری نرسری کی طرف چل دی۔ اسکائی بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، وائٹ جوگرز پہنے آریز ایک نرسری میں موجود تھا۔ ہر طرح کے پھول تھے۔ قدرت کے لیے راہ فرار تھی۔ وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ انتظار میں تھا۔ سر پہ کالی کیپ تھی۔ وہ پھولوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زرد پتے جھاڑ رہا تھا، کسی ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے، کسی اور ہی دنیا میں مصروف تھا۔ جوتوں کی ٹک ٹک نے اسے بخوبی سن لیا تھا۔ وہ آئی، اس کے ساتھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے تھی۔ لمحہ بھر کا سناٹا،
پھر ایک معصوم سوال، زندگی اتنی مشکل کیوں ہے نیلوفر؟ بالآخر اس نے بنا نظریں اٹھائے پوچھ لیا۔ تو بہت سوال کرتے ہو عارض، وہ مسکرائی تھی۔ سب سے نہیں کرتا، سب مجھ میں مطمئن نہیں کرتے۔ آپ کے جواب کے بعد کسی اور سوال کی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر اٹھا، پھر اس کی طرف پلٹ کر مسکرایا۔ زندگی بہت پیچیدہ ہے، ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں نہ رہو۔ جب تم جواب تک پہنچو گے سوال بدل چکا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ اب پھولوں کے درمیان چل رہے تھے۔ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ عارض نے ہاتھوں سے دستانے اتارتے پوچھا۔ انسان، وہ مسکرائی۔ ہاں؟ وہ سر کھجانے لگا۔ انسان سے بہترین عنوان کوئی ہو سکتا ہے، مگر پھر مجھے پچھتاوا ہوا کہ مجھے انسانوں کو پرکھنا نہیں چاہیے۔ ہرٹ ہوتا ہے جب انسان کو حقیقت سمجھ آنے لگے تو بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ کئی تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، توقعات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ کمال ہیں آپ، اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں انسان کو پڑھنا سیکھ لوں تو زندگی آسان ہو جائے گی، وہ بے دلی سے بولا۔ اچھا ہے، زندگی جتنی تھوڑی سمجھ آئے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ رکی۔ ایک پھول تھا کالا گلاب، وہ اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ کو کالے گلاب پسند ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر دلچسپی سے بولا۔ مجھے قدرت کی ہر چیز سے پیار ہے، وہ مسکرائی۔ اور خالق سے؟ سوال غیر متوقع تھا، نیلوفر کو چپ لگ گئی۔ وہ اٹھی، جانے کے لیے پلٹی۔ کب تک چور دروازے کا استعمال کریں گی آپ؟ کبھی تو اس کے روبرو بیٹھیں، کبھی تو سارے دروازے بند کر کے صرف اس کو یاد کریں۔ پلٹ جائیں نیلوفر، وہ بولتا رہ گیا۔ نیلوفر کی قدم بھاری ہونے لگے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں دور۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، وہ کیوں آئی تھی وہاں؟ ماضی، وہ اپنے کمرے میں تھے جب اسے ایک نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے بال پونی میں باندھتے فون اٹھایا، پھر کاٹ دیا اور میسج موصول ہوا۔ نیلوفر، میں عارض، معاف کیجیے گا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی تب کال کی۔ اب کی بار نیلوفر نے بات کی، فون اٹھا لیا گیا۔ جی بولیں عارض، کیا بات ہے؟ وہ پتہ کی بات پر آئی۔ سامن سخراج، اور آپ میرا مطلب کزن ہے وہ میرا، اور کچھ؟ وہ فوراً بولی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کا کزن ہے، میرے دوست کو بلی کیا ہے اس نے۔ میں صرف اس کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ اس نے میرا پہلے بھی بہت نقصان کروایا۔ وہ غصے میں تھا، وہ بھول رہا تھا کہ وہ مکافات عمل بھی ہوتے ہیں۔ عارض، میں مکافات جیسی چیز کو نہیں مانتی۔ آپ سے کل ملتی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنا نام آلودہ ہونا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر کھٹ سے کال کاٹ دی۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ ضامن، وہ تنفر سے بولی۔ جملہ اسے پھر سے ماضی میں لے گیا۔ وہ دھڑم سے بیڈ پر گری تھی، آنکھیں زور سے میچی، اور پھر سے وہ اپنے آبائی وطن میں تھی۔ ماضی، اس کے کپڑے خون سے بھرے تھے، اس کے سامنے گھٹنوں پر اس کا بھائی گرا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ نیلوفر کی آنکھیں خشک تھیں، اس کی گود میں بہن کا سر تھا، وہ دنیا سے جا چکی تھی، اس کے سپنے اس کے ساتھ ہی چل بسے، اس کی حسرتیں اب اس کے ساتھ دفنائے جانے والی تھیں۔ گاؤں کی بیویاں اس کی طرف آ رہی تھیں۔ انہوں نے لاش پہ چادر کی۔ نیلوفر نے خود کو گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ کچھ گھنٹے بعد جنازہ پڑھا گیا۔ صف میں چند لوگ تھے۔ رافع نے کفن دفن کے دوران نیلوفر سے نظر نہ ہٹائی۔ ضامن پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی جنازے کی طرف بڑھنے لگا، نیلوفر میں نہ جانے کیسے ہمت آئی، وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ قاتل کو حق نہیں مقتول کو دفنانے، وہ غرائی تھی۔ نیلو، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آج نیلوفر بھی مر گئی تھی۔ اسے اپنی حسرتیں خاک ہوتی نظر آئیں۔ وہ نہ روئی، نہ چیخی، نہ ماتم کیا۔ حساب لوں گی سب کا، وعدہ رہا۔ اعظم کو گولی لگی تھی مگر وہ بچ گیا تھا۔ اس کا بچنا رافع کے لیے خطرہ تھا۔ وہ وہیں گاؤں میں 3 دن ہی رافع کے پاس ہی رہا۔ وہ ایک لمحہ بھی اس سے دور نہ ہوا۔ مجھے معاف کر دیں آپا، میں غیرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ ایک اور انکشاف، اور وہ نیلوفر کے دل سے اتر گیا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں بچایا، میں نے بچانے کی کوشش نہیں کی، مجھے مر جانا چاہیے۔ نیلوفر کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے آہستگی سے اس کا سر اٹھایا اور بنا اسے دیکھے وہاں سے اٹھ کر کچے سے کمرے میں چلی گئی۔ آپا، خدا کا واسطہ آپا، مجھے ایسے مت دھتکاریں۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ نیلوفر دروازے سے لگی اور بیٹھتے ہی ڈھہ گئی۔ وہ پلو منہ میں دیے رو رہی تھی۔ تم ظالم ہو رافع، میں تم سب کو نہیں بخشوں گی۔ تم لوگ خدا بن گئے، تم سے بے دین بہتر ہیں ابراہیم۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پورا کمرہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی، تم نے معصوم سی لڑکی کو بنا گواہوں کے
وہ سانس رک رک کر لینے لگی۔ سسک کر وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن دروازہ کھولا تو اس کے سامنے بے سود پڑا تھا۔ نیلوفر کا چہرہ خستہ حال تھا۔ بی بی جی، وہ نگینہ اس کی طرف آئی تھی کہ اس نے رافع کو دیکھا۔ وہ فوراً لپکی۔ چھوٹے صاحب۔ وہ بھاگی اور سامن کو اطلاع دی۔ کچھ پل بعد وہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے کندھے پر اٹھایا۔ نیلوفر دم سادھے دروازے میں ڈھہ گئی۔ رافع کا سانس چل رہا تھا۔ سامن پلٹ کر آیا، اسے اٹھایا، ساتھ لگا کر واپس گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ نیلوفر میں سکت نہیں تھی، وہ مزاحمت کرتی۔ ضامن اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ گاؤں کا چھوٹا سا برائے نام ہسپتال تھا۔ وہ اسٹاف پر چیخ رہا تھا کہ دوائیوں کی قلت کیوں ہے، مشینری کیوں نہیں ہے، مگر اس وقت اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے ووٹ وصولی کے لیے وہ تعمیر ہسپتال کروایا تھا۔ وہ جبڑے بھینج کر رہ گیا۔ رافع کو شہر لے کر جانا تھا۔ ایک دن ہسپتال میں رہنے کے بعد نیلوفر بہتر نظر آئی۔ اس نے اٹھتے ہی رافع کا پوچھا۔ پتہ چلا؟ اسے شہر لے کر ہے۔ وہ بھی اسے مار دیں گے، وہ مر جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگی۔ نیلوفر، ہوش میں آؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ادھر دیکھو، تمہارا سامان ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے تم ذلیل انسان، وہ چلائی تھی۔ سامن نے اس کی حالت دیکھ کر ضبط کیا۔ ہم گھر جاتے ہیں، ہاں، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ اس کے نرمی سے بہلا کر بولا۔ وہ اونچا اونچا سانس لینے لگی۔ دوائی کے زیر اثر وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ سناشا کمرے میں تھی۔ یہ اس کا کمرہ تھا۔ نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر بازو رکھ پر سر رکھ کر اسٹول پر بیٹھی اس کی ماں تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ اماں، اس نے انہیں بلایا۔ معروف، وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ بے خوابی میں ان کے منہ سے معروف کا نام نکلا تھا۔ اماں، مار دیا انہوں نے اسے، اس سے جینا تھا اماں، ان ظالموں نے معصوم کو جینے نہیں دیا اماں، کیا غلطی تھی اس کی؟ پر میں اسے انصاف دلاؤں گی اماں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ میں حساب لوں گی ان سے اماں، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ وہ نیم پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ نور النساء نے اسے خود سے لگایا۔ نہیں نیلو، میں تم کو نہیں کھونا چاہتی نیلو، تم کچھ نہیں کرنا یہ۔ اماں، آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، کل کو سب کے ساتھ ہوگا۔ ساری لڑکیاں غیرت کے نام پر بندوق کی نظر ہو جائیں گی۔ میں عدالت تک جاؤں گی، میں دروازہ قضاتہ انصاف کھٹکھٹاؤں گی۔ نہ ملا انصاف نہ تو میں خود انصاف کروں گی، وہ طے کر چکی تھی۔ ماں نے اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا۔ تم نیلو نہیں ہو، تم نہیں ہو سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔ مر گئی وہ نیلو اماں، اسے میں وہیں دفنا کر آئی ہوں، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ اس کی ماں کمرے سے نکل گئی۔ نیلو پر اٹھی، دروازے تک گئی، کنڈی لگائی۔ اب اسے پلان بنانا تھا، اب اسے فیصلہ کرنا تھا۔ سوچ لیں میڈم، آپ کا اپنے خاندان کے خلاف جانا آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دے گا۔ وہ اس وقت تھانے میں موجود ہے جب افسر اسے سبھاؤ سے سمجھانے لگا۔ پولیس کا کام کیا ہوتا ہے، مجھے کیا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے انسپکٹر صاحب؟ وہ انسپکٹر کو دھمکانے والے انداز میں بولی۔ میڈم، میں تو اس لیے بول رہا ہوں، آپ عورت ہیں، اللہ سے انصاف مانگے، دعا کریں۔ وہ ہنسی۔ اللہ تو خاموش بیٹھا رہا جب یہ ہوا۔ اب انصاف کے لیے میں دیکھتی ہوں کہ کب میری بہن کے قاتلوں کو سزا ملے گی۔ وہ اس کو زیر کرتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ میڈم، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اکیلی ہیں، مردوں کے مقابلے میں ایک عورت۔ وہ اسی بات پر ڈٹا رہا۔ تو وہ الٹا اس پر برس پڑی۔ میری رپورٹ لکھیں اور اس پر کارروائی کریں، وہ مدافعانہ طرز میں بولی۔ آپ قانون کو قانون سے سکھائیں گی؟ وہ تھوڑی کھجا کر بولا۔ ضرورت پڑی تو وہ بھی سکھا دوں گی، لاء اسٹوڈنٹ ہوں، کون سے حقوق کس سے کیسے لینے ہیں سب پتہ ہے مجھے۔ کوئی میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا سوچے گا تو میں اسے چیر کر رکھ دوں گی۔ عورت کا غصہ نہیں دیکھا آپ نے، میں انتقام اور حساب کیسے لیتی ہوں، دنیا دیکھے گی۔ وہ جتاتی ہوئی تھانے سے باہر نکلی۔ وہ خود گاڑی چلا کر آئی تھی۔ انسپکٹر کو سانپ سونگھ گیا۔ آج کی عورت ہے صاحب، زمانہ جاہلیت کی ہوتی تو ظلم سہ جاتی۔ تھانے دار اس کے کان میں بولا۔ باغی ہے، بغاوت کچلنے میں دیر نہیں لگتی، اللہ رحم کرے اس پہ۔ وہ اس کی رپورٹ پر کارروائی کرنے جا رہا تھا۔ مالک، پولیس آئی ہے۔ صدیقی ہاؤس میں کوہرام برپا تھا۔ پولیس گھر میں گھسی تھی۔ وہ سارا گھر چھان رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سراج اور سخراج صدیقی انسپکٹر کے سامنے تھے۔ وہ اس سے کچھ بات کر رہے تھے۔ کچھ دینے دلانے کی بات ہو رہی تھی۔ تبھی پولیس موبائل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی نیلوفر کو دیکھا جو کیمرہ آن کیے تھی۔ وہ شان بے نیازی سے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔
इंस्पेक्टर ने फ़ौरन इनको पैसे वापस किए। हवालदार अजीम को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। डैड, वो हाथ पैर मार रहा था। मैडम, वो वीडियो। इंस्पेक्टर गड़बड़ाकर बोला। कौन सी वीडियो सर? मैं तो गेम खेल रही थी, वो मासूमियत से बोली। मुजरिम को ले जाएं, आंखें घुमाकर बोली, और अब वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ती गुनगुनाती हुई ऊपर जा रही थी। सब उसे देख रहे थे। इसके जिन मैं निकालता हूँ। सराज साहब तपे हुए थे। हाँ, सोचिएगा, मैं लिखवा कर आई हूँ एक एक के नाम। मुझे कुछ हुआ तो आप सबकी खैर नहीं। वो ऊपर रीलिंग से नीचे देखकर बोली। नीलोफर, बाप चिल्लाया। वो महसूस हुई, कानों में उंगलियां ठूंसी। बड़ी गैरत जाग रही है ना अब्बा आपकी? अब मेरी गैरत जागी है, और एक औरत की गैरत जाग जाए तो आपको डरना चाहिए, वो कुछ जताकर बोली। सामिर ने सुकरात साहब को पकड़ा। वो उसे मारने आ रहे थे तो वो हंस रही थी। नूरुन्निसा और बदरुन्निसा को इस पर तरस आया।